नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से हम मिशकात शरीफ की बाज़ाब्ता इब्तिदा करने जा रहे हैं। और मिशकात शरीफ ये हदीस शरीफ की बहुत ही अजीम ज़बरदस्त किताब है, जिसके अंदर मुख्तलिफ से बहुत सारी 20 हदीस की किताबों से जो है हदीसें लेकर अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस किताब को मुरतब किया हुआ है, इस किताब को बनाया हुआ है। इसमें सिहा सित्ता की भी किताब हैं और गैर सिहा सित्ता की भी किताबें हैं, लेकिन इसकी तरतीब बहुत ही बेहतरीन है। तकरीबन 6000 के करीब इसके अंदर हदीसें मौजूद हैं। पहले इस किताब को लिखने वाले जो है इमाम मुहय्यिस सुन्ना थे। उन्होंने इसकी तालीफ की, इसका नाम मिसबाह रखा था, ठीक है। लेकिन फिर अल्लामा खतीब तबरेज़ी ने इसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद चंद और हदीसों का इजाफा कर दिया और इसको प्रॉपर कंप्लीट कर दिया सही पैटर्न में। तो ये जो है उनका कारनामा है। अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको मुकम्मल किया। अब इस किताब के शुरू में ये मुकद्दिमा पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मुकद्दिमा मिशकात के नाम से मशहूर है, लेकिन ये मिशकात का असल हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये इस किताब का पार्ट नहीं है। ये मुकद्दिमा मुकद्दिमा प्रीफेस को कहते हैं, यानी कि कोई भी किताब पढ़ने से पहले आप जो है इब्तिदाई बातें चंद बेसिक नोट्स के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर बताई जाती हैं। तो हर किताब के अंदर प्रीफेस आप देखते हैं जो उस किताब की समरी को और उसकी अहमियत वगैरह को बतलाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये भी एक मुकद्दिमा है। और ये मुकद्दिमा असल में अल्लामा खतीब तबरेज़ी ने नहीं लिखा, बल्कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा ने लिखा। और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, और इल्म हदीस जो कुछ फैला है हिंदुस्तान में, ये उन्हीं की बदौलत है। 22 साल की उम्र में उन्होंने तमाम उलूम अक़लिया नक़लिया वो सीख लिए थे और यहाँ पर दर्स दिया करते थे। काफ़ी हदीस में उनकी खिदमात हैं और इसकी उन्होंने मुख्तलिफ शुरूहात लिखी हैं। 3 मिशकात की शुरूहात लिखी उन्होंने। लमाअतुत तनक़ीह ये लिखी थी, फिर उसके बाद अशातुल लमाअत लिखी, वो अरबी में थी। फिर उसके बाद लमाअतुत तनक़ीह के बाद अशातुल लमाअत फ़ारसी में लिखी, और उसके बाद और एक समरी लिखी थी उन्होंने, तीसरी किताब। तो ऐसा 3 मिशकात की शुरुआत खुद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा की ही है। तो उन्होंने शरह मिशकात लमाअत तनक़ी के ऊपर जो है एक मुकद्दिमा लिखा था अपनी शरह में, ठीक है ना। अपनी जो शरह कर रहे थे वो, उसके अंदर उन्होंने मुकद्दिमा लिखा था। बाद में फिर इसको जो है इतनी मकबूलियत हुई कि इसको मुकद्दिमा मिशकात के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। तो असल किताब ये मुकद्दिमा मिशकात नहीं है, बल्कि मुकद्दिमा शरह मिशकात है। ये याद रखें, आपके लिए मैंने जनरल नॉलेज के तौर पर बता दिया। अब इस मुकद्दिमे में क्या है? इस मुकद्दिमे में मुस्तलाहात इल्म हदीस है, यानी इल्म हदीस में जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, डेफिनेशंस यूज होते हैं, लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ किस्म के, तो उनको समझाया गया है, क्योंकि ये उसूल हदीस से मुतालिक हैं। और ये पढ़ने के बाद इंसान जो है, एक तालिब इल्म, हदीस की किताबों को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये टर्म्स इस्तेमाल होते रहेंगे, ठीक है ना। तो हर फन को पढ़ने से पहले उसके चंद टर्म्स भी हमें मालूम होने चाहिए। कोई भी फन हो, जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ें या साइंस पढ़ें, हर एक की अपने अपने टर्मिनोलॉजीज होती हैं। कंप्यूटर फील्ड में भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी समझ लें कि एक मजमून उसूल हदीस के लिए और बुनियादी बातें हैं। दूसरी चीज ये है कि इस मुकद्दमे की इतनी अहमियत है कि ये जितने भी किताबें उसूल हदीस वगैरह पर लिखी जाती हैं, मुकद्दिमा मिशकात उसमें सबसे आसान है बच्चों को समझाने के लिए और याद करने के लिए। ये सबसे आसान तर्ज पर लिखा गया है, तो इसको बाज हजरात तो याद भी कर लेते हैं पूरे के पूरे मुकद्दिमा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुकद्दिमतु फी बयानी बादी मुस्तलाहाति इल्मिल हदीसी। ये मुकद्दिमा इस बयान में है। किस बयान में? इल्म हदीस की बाज मुस्तलाहात के बयान में है। मिम्मा यकफी फी शरहिल किताबी, जो कि काफी है इस किताब की शरह के लिए। मिन गैरि तत्वीलिन व इतनाबिन, बगैर किसी तत्वील के
یہ تطویل کہتے ہیں بہت زیادہ لمبا چوڑا کہنا، تطویل وہ اتنا لمبا چوڑا کر کے اس کو بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر غیر ضروری بات ہی نہیں ہے، جتنی ضروری ہیں اتنی ہی امپورٹنٹ چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں۔ اعلم، تو جان لے، ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین، کہ تو جان لے کہ حدیث کی اصطلاح، یعنی لفظ حدیث کہتے کسے ہیں، تو وہ اصطلاح میں کس کی اصطلاح میں؟ جمہور محدثین، یعنی میجورٹی آف جو محدثین ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، جو ماہر ہوتے ہیں علم حدیث میں، جو دن رات اسی میں محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں حدیث کی، تو اسے محدث کہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ محدثین کے نزدیک حدیث کی کیا تعریف ہے؟ یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے قول نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، وہ فعلہ، اور ان کے کام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، وہ تقریر، اور ان کی تقریر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث تین چیزوں کا نام ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی جو آپ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یعنی جو آپ نے کیا، اور تیسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو برقرار رکھا۔ کیا ہے تقریر کا معنی؟ اب تقریر کا معنی آگے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قول تو لوگوں کو معلوم ہے، فعل بھی معلوم ہے، لیکن تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ معنی تقریری، اور تقریر کا معنی یہ ہے کہ انہ فعل احد، کہ کسی نے کچھ کیا، احد کسی نے، فعل کسی نے کچھ کیا، او قال شیئا یا کسی نے کچھ کہا، فی حضرتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کیا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ، اور انہوں نے اس پر تنکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ ذَلِكَ، اور اسے، اس شخص کو اس کام سے منع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ بل سکت وقرر، بلکہ وہ خاموش رہے اور اسے ویسے ہی برقرار رکھا۔ وَكَذَلِكَ، اب یہاں تک سمجھ لیں۔ تو یہاں پر حدیث کی انہوں نے کیا تعریف بیان کی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور تقریر کا کیا معنی؟ کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کیا، حضور اس کو ملاحظہ کر رہے تھے لیکن آپ نے اسے منع نہیں کیا یا اسے اس کام سے روکا نہیں، اس کا مطلب وہ کام کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ جائز کیوں؟ کیونکہ نبی ناجائز کام پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ عید کے موقع پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض بچے جو ہیں وہ دف بجا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ دف بجا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے لیکن آپ نے منع نہیں کیا، چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے، ہر قوم کے اپنی عید کا دن ہوتا ہے، نہیں چھوڑ دو، سمجھے؟ یعنی کہ حضور خاموش تھے انٹینشنلی، کیونکہ دف کا بجانا جو ہے شریعت میں جائز ہے، یعنی نعت وغیرہ کے وقت کبھی بعض لوگ دبا، یا پھر فنکشن کے وقت جو ہے، جو ڈھپ ڈھپ سی آواز آتی ہے سمپل، بغیر کوئی میجر میوزیکل انسٹرومنٹ کے سمپل جو دف ہوتا ہے، تو اس کا تو جواز حدیث سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے حضور علیہ السلام خاموش تھے، اگر وہ ناجائز ہوتا تو حضور منع کرتے۔ تو یہ ایک فرسٹ کیٹیگری ہو گئی حدیث کی۔ تو قول نبی کو، اب یہ قول، فعل، تقریر کس سے متعلق ہے؟ نبی سے متعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث صرف اسی کو نہیں کہتے بلکہ اور بھی آگے قسمیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں اگلی قسم وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِي وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل کو حدیث کہا، ٹھیک ہے؟ اب صحابی کا قول، فعل اور تقریر یہ بھی حدیث ہے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اور تابعی کے بھی قول، فعل اور تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کی تین قسمیں انہوں نے بیان کی۔ نمبر ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نسبت حضور کی طرف ہو، اگر قول، فعل، تقریر کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وہ بھی حدیث ہے۔ اگر صحابی کی طرف
اس چیز کی نسبت کریں تو بھی حدیث ہے. اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو دیکھا، یعنی ان کی صحبت اختیار کی، ان کی اتباع کی، صحابہ کو فالو کیا، ان کی اتباع کی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ تابعی کہلاتے. ایک ہے تابعی، تابعین اس کی جمع ہے. تو صحابی ہو تو بھی حدیث بن جاتی ہے، تابعی ہو تو بھی حدیث بن جاتی ہے. تو یہ تین صورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب تینوں کے نام بتا رہے ہیں آگے. فمنتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له المرفوع، یعنی کہ یہ جو قول فعل تقریر ہے، اگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے تو ایسی حدیث کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. مرفوع، ٹھیک ہے، جس کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مرفوع رفع سے ہے، ٹھیک ہے، بلند ہونا. ٹھیک ہے، وَمَنْ تَهَا إِلَى الصَّحَابِيِّ يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوفِ، اور اگر اس کی نسبت جو ہے اس کی انتہا صحابی تک کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی قول فعل تقریر کو اینڈ کریں گے کدھر لے جا کر؟ صحابی پر اینڈ کریں گے حدیث کو، تو پھر کیا بن جائے گا؟ وہ ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے؟ الموقوف، موقوف حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری حدیث کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس. اب اس مثالیں دے رہے ہیں. مرفوع حدیث کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ کوئی صحابی یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا. تو اگر یہ حدیث کے اندر ایسے الفاظ آئیں گے تو سمجھ جانا اس کی انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ہو رہی ہے. برابر، تو یہ حدیث مرفوع کہلائے گی. لیکن اگر حدیث میں ایسا ہے جیسے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اب پھر اس کے آگے ان کی بات بیان کریں گے، تو یہ ایک ایسی حدیث کو موقوف حدیث کریں گے. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، یعنی ابن عباس بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، حضور ابن عباس یہ نہیں کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بغیر یہ حضور کا نام لیے کہ وہ ڈائریکٹلی بیان کر دیں گے. تو ایسی حدیث موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، موقوف حدیث کہتے ہیں. تو چاہے وہ یوں کہا جائے کہ قال ابن عباس، یا پھر فعل ابن عباس، یا قرر ابن عباس. یہ ابن عباس بطور مثال دیے ہیں، ایسا کوئی بھی صحابی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحابی پر جا کر حدیث اینڈ ہو گئی تو سمجھنا یہ موقوف حدیث ہے. یا پھر وعن ابن عباس موقوفاً، اس طرح بھی جملے آئیں گے حدیث میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے. ان مطلب حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایسا ترجمہ کریں گے. تو موقوفاً روایت ہے. تو موقوفاً روایت ہے کا کیا معنی؟ کہ وہاں حدیث کی سند کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ اس کا جو ہے ابن عباس تک جا کے ختم ہو جاتی. او موقوفاً علی ابن عباس، یا پھر جملے ایسے آئیں گے او موقوفاً علی ابن عباس، یعنی کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس پر. ٹھیک ہے، تو یہ اور اس طرح کے جملے کیا بتاتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے. یہ اس کی مثالیں بیان کر دی انہوں نے. اب تیسری ومن تہا الی التابعی، اور اگر اس کی انتہا کہاں جا کر ہو؟ تابعی پر ہو، تو یقال له المقطوع، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقطوع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قطع ہوئی، کاٹی ہوئی. ٹھیک ہے، مقطوع یعنی کہ اینڈ جا کر کہاں ہو رہا ہے؟ تابعی پر ہو رہا ہے. اوکے، یعنی صحابی تک بھی نہیں جاری. یہ لیول 3 ہے، سب سے نچلا درجہ ہے. یہاں پر مقطوع ہے، اس کے اوپر بہتر کیا ہے؟ موقوف ہے. اس کے اوپر ٹاپ لیول کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو مرفوع حدیثیں زیادہ جو ہے اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے، زیادہ اس کو اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اتصال ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا ہے. اب پھر صحابی کے اور تابعی کے قول فعل کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ اپنی دل سے تو کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور تابعین کو کہاں سے پتا چلا ہے دین کے بارے میں؟ صحابہ سے ملا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اعتماد کر سکتے ہیں. تو اسی لیے، اور جیسے کہ روایتوں میں بھی آتا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ یعنی صحابہ کا، اس کے بعد پھر اس کے بعد جو آنے والے یعنی تابعین کا، اس کے بعد پھر تبع تابعین. لیکن تبع تابعین کو حدیث کے لیے شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، صرف صحابی، تابعی، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی انتہا ہو.
تو ان 3 کیٹیگری کو ہی حدیث کہا جائے گا، تابع تابعین کی بات کو حدیث نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا موقف انہوں نے کیا بیان کیا؟ جمہور کا موقف بیان کیا، ٹھیک ہے، جمہور کا، یعنی اکثر محدثین یہی کہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا انہوں نے ایک اسی کیٹیگری کو جو ہے نا آگے بتا رہے ہیں کہ اس کی دوسرا بھی نظریہ ہے بعض محدثین کا، کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَدْ خَصَّ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثَ بِالْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ، ٹھیک ہے، اِذِ الْمَقْطُوعُ يُقَالُ لَهُ أَثَرٌ۔ اب یہ دوسرا موقف بیان کریں کہ بعض محدثین ایسے بھی ہیں جو حدیث صرف مرفوع ہو یا پھر موقوف ہو، ان دو کو ہی حدیث کہتے ہیں، لیکن اگر مقطوع ہو تو اس کو الاثر کہتے ہیں۔ اثر جو ہے نا، آثار اس کی جمع آتی ہے، اثر مطلب باقی ماندہ چیز، کوئی چیز جو بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نشانی جو پیچھے چھوڑ کر انسان چلا جاتا، تو وہ اثر کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہاں پر تابعی کی اگر بات ہو یعنی مقطوع ہو تو اسے اثر کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اس کو حدیث نہیں کہتے، اثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بعض محدثین ایسا کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، لیکن پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، لفظ اثر جو ہے یہ موقوف اور مرفوع کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جہاں آپ صرف مقطوع کے لیے اس کو خاص نہیں کر سکتے الاثر کو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی موقوف ہو یا مرفوع حدیث ہو تو بھی اس کو اثر بولا جا سکتا ہے بولے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حدیث اور لفظ اثر یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، مترادف مینس سینونیمس ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، جو معنی حدیث کا ہے وہی معنی اثر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرچینجبلی کبھی کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی حدیث کو اثر کہتے ہیں اور اثر کو حدیث کہتے ہیں، تو دونوں بھی جو ہے ایک ہی چیز ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بعض محدثین کیا بولے، نہیں، مقطوع ہو تو ہی اثر ہے، تو یہ فرما رہے ایسا نہیں۔ وَقَدْ يُطْلَقُ الْأَثَرُ عَلَى الْمَرْفُوعِ أَيْضًا، اور اثر لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے مرفوع پر بھی، ایضًا بھی، مرفوع پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ یوں کہتے ہیں کما یقال الادعیۃ المأثورہ، ادعیہ دعا کی جمع ہے، معثورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں آئیں انہیں دعائیں معثورہ کہتے ہیں۔ آپ یہ لفظ سنتے ہیں نا دعائیں معثورہ عام طور پر، جیسے کہ نماز میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیم کے بعد آپ دعائیں معثورہ پڑھتے ہیں، برابر؟ تو معثورہ ایک دعا کو نہیں کہا جاتا جو ہم صرف نماز میں پڑھتے، نہیں، بلکہ ہر وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ دعائیں معثورہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہر دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ سب معثورہ ہے، تو معثور جو اثر کے اندر آئی یعنی جو حدیث میں آئی۔ تو لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی دعائیں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، وہ سب کے سب کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ یہ ادعیہ المعثورہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے دلیل کیا ملی؟ پتہ یہ چلا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث ہو تو وہ تو مرفوع ہوتی ہے، لیکن اسے اثر کا نام دیا جا رہا ہے دعائے معثورہ کہہ کر۔ معلوم ہوا کہ لفظ اثر جو ہے مرفوع پر بھی بول سکتے ہیں، موقوف پر بھی بول سکتے ہیں اور مقطوع پر بھی بول سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات یہ حدیث کی؟ آگے اب اور ایک دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ والتحاوی، اور امام تحاوی یہ بڑے محدث ہیں، یہ حنفی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے یہ کیا ہے مشکل الاثار کے نام سے، تب اسی کے شرح مانی الاثار، یہ مانی الاثار کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، تب اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، کہتے کہ اور امام تحاوی فرماتے ہیں کیا لکھا انہوں نے، سما کتابہ، انہوں نے نام دیا اپنی کتاب کو المشتمل علی بیان الاحادیث النبویۃ و آثار صحابتی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو ایک نام دیا جو وہ کتاب مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی اور آثار صحابہ پر بھی۔ آثار صحابہ یعنی حضور صحابہ کے فتاوی، صحابہ کی باتیں، آثار جمع ہے اثر کی، یعنی اب اس کے اندر گویا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مرفوع حدیثیں بھی ہیں اور موقوف حدیثیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر، اور اس کتاب کا نام انہوں نے کیا دیا، بشرح معانی الاثار، شرح معانی الاثار انہوں نے نام دیا، سمجھ میں آیا؟
अब इन्होंने आसार लफ्ज किस पर इस्तेमाल किया? मौकूफ के लिए भी इस्तेमाल किया और मरफू के लिए भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह की हदीसें हैं, और वो दोनों तरह की हदीसें जमा करके वो क्या नाम दे रहे हैं अपनी किताब को? मानिल आसार। ठीक है, आसार के मानी। ठीक है। वक़ाल सखावी, और इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये दूसरे मुहद्दिस हैं। उन्होंने क्या किया? कहते कि इन्ना लित्तबरी किताबन मुसम्मन बितहज़ीबिल आसार। कहते कि इमाम तबरी की एक किताब है, उसका नाम है तहज़ीबुल आसार। अब इस किताब को भी देखें, इन्होंने भी क्या लिखा? तहज़ीबुल आसार नाम दे दिया किताब का, आसार की तहज़ीब। मआ अन्नहु मखसूसुम बिल मरफू, हालांकि ये किताब जो है खुसूसी तौर पर मरफू हदीसें उन्होंने इसमें जमा किए हुए। वमा ज़ुकिरा फीही मिनल मौकूफी बितरीक़ तबई वत्ततफ़ुली। कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ हदीसें इसके अंदर मरफू हदीसें हैं, लेकिन कभी कभी जिमनन और तबअन उन्होंने मौकूफ हदीस भी उसके अंदर लाए, लेकिन फिर भी किताब का नाम क्या दिया? तहजीबुल आसार। आसार लफ्ज इस्तेमाल किया वहां भी। तो खुलासा पूरी बात का ये हुआ कि हदीस और असर ये दोनों जो है मुतरादिफ सिनोनिम लफ्ज हैं। मुहद्दिसीन कभी असर बोलकर हदीस मुराद लेते, और कभी हदीस बोलकर लफ्ज असर मुराद लेते हैं। तो ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरा, हदीस की तारीफ में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल तकरीर नहीं आता, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल तकरीर भी हदीस है, उसे हम मरफू कहते हैं। और सहाबी का कौल फेल तकरीर भी हदीस है, उसे हम मौकूफ कहते हैं। और ताबई का भी कौल फेल तकरीर हदीस है, उसे हम मकतू हदीस कहते हैं। ये तीनों हदीस की तीन किस्में हुई। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इतना आज के लिए काफी है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।